बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अज़खुद नोटिस केस में मुख्तलिफ अहकाम जारी कर दिए हैं। एक तो यह कि हाई प्रोफाइल केस हुकूमत वापस नहीं ले सकती, प्रोसिक्यूशन के मामला को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती, FIA में, नैब में इधर उधर जो हुई थी ट्रांसफर्स, उस पे ऊपर उन्होंने जवाब जो मांग लिया है, मुतलका लोगों की जवाब तलबी कर ली है, हुकूमत से जवाब मांग लिया है, रिपोर्टें मांग ली हैं, रिकॉर्ड मांग लिया है। इस तरह के अहकाम जारी हुए हैं और जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो ये हैं कि जनाब कि हम इस चीज़ की परवाह नहीं कि लोग हमारा नाम इज्जत से लेते हैं या हमें बदनाम करते हैं, जो भी उन्होंने चीफ साहब ने फरमाया। और उनका हमने तो जनाब कानून और आइन की बालादस्ती और सबके लिए एहतसाब और सबके लिए बराबरी और सबके लिए इंसाफ, इस तरह के उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस इकदाम से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है या तनकीद बढ़ी है? उन्होंने कह तो दिया कि हमें कोई बदनाम करता है या बुरे नामों से पुकारता है, हमें इसकी परवाह ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरिट की बातें होने लग गई हैं, अदलिया में मेरिट की बातें होने लग गई हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे नवंबर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर होना है, जो चीफ्स होते हैं उनकी जो कमेटी होती है जॉइंट कमेटी, उसके सरबराह का तकर्रर होना है, इसी तरह अदलिया में भी कुछ अहम जो जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुछ असामियाँ खाली हैं और उस वो तकर्रर के लिए जो नाम भेजते हैं, जो सिफारिश करते हैं, वो जुडिशल कमीशन के अरकान करते हैं। जुडिशल कमीशन होता है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस होते हैं। लेकिन अब मामला ऐसा हो गया है कि चीफ जस्टिस जिस पे उंगली रखें कि ये बंदा सुप्रीम कोर्ट में आ जाए या ये बंदा चीफ जस्टिस बन जाए किसी हाई कोर्ट का, या ये बंदा हाई कोर्ट का जज बन जाए, वो अब मुश्किल है, नामुमकिन हो गया है। ये भी एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है। इसकी तफसीलात आगे जाकर मैं पेश करता हूँ। और फिर ये जो बूटे छूटे लगे हुए हैं ना, इनमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा किरदार है। वो मैं इसमें मियाँ नवाज शरीफ को कैसे जुम्मेदार ठहराता हूँ, ये भी जिक्र होगा। तफसीलात मैं आपके सामने पेश करूंगा। और फिर साकडार साहब की जो सिफारिशें हैं ना, उन्होंने भी काम खराब किया हुआ है। वो साकडार साहब ठीक है, कैलकुलेटर पे बड़ी जमा तफरीकें कर लेते हैं, अदाद शुमार के माहिर हैं, मईशत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल सियासत उनके बस का रोग नहीं है। और जो अहम तकर्रियाँ जो होती हैं उनमें साकडार साहब की जो मुशावरत जब शामिल हो जाती है तो फिर वो उसमें वो उनकी ज़ाती पसंद नापसंद, मेरिट मुरिट इधर उधर वो भी कर जाते हैं, मुझे ये लग रहा है। तो लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा कि जनाब इमरान खान साहब आज 20 मई को जो जलसा हो रहा है मुल्तान में, वो कहते हैं मैं वहाँ ऐलान करूंगा कि मैं कब पहुँच रहा हूँ इस्लामाबाद। लॉन्ग मार्च का ऐलान वहाँ करूंगा, फिर ज़ाहिर है वो जाएंगे, फिर वहाँ उस वक्त उठेंगे जब नए इलेक्शन का, शफाफ इलेक्शन का ऐलान हो जाए। वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब। तो वो कहते हैं किसी को नहीं पता वो डेट क्या है। असद उमर साहब ने कहा है कि जनाब कोई पता नहीं डेट कब देनी है, वो खान साहब को सिर्फ पता है और खान साहब ही उसका ऐलान करेंगे वो। लेकिन मेरा अपना ये वजदान कह ले कि वजदान मेरा ये कहता है कि ये जून तक खींच खूंच के इन्होंने मामला ले जाना है। और जब बजट हो रहा, बजट इजलास हो रहा, उस वक्त ये पूरी तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो मैंने अंदाज़ा लगाया है खान साहब के बारे में कि खान साहब को अपनी ज़ात के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। इनको जो 2014 के धरनों में देख लें कि हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, बिल जमा ना करवाएं, सिविल नाफरमानी शुरू कर दें, इस तरह की बातें करते रहे हैं ना, तो इसका मतलब इनको मुल्क से कोई वो नहीं, हमदर्दी शमदर्दी नहीं है। तो ये इन्होंने बजट डिस्टर्ब करना है कि अगर अच्छा बजट दे गए या मैशियत को संभाल लिया इन लोगों ने, फिर तो खान साहब की वो नाहली जो है उस पर मोहर लग जाएगी ना, मोहर तस्दीक सबत हो जाएगी। खान साहब अब ये चाहते हैं कि जो उनका गंद था खान साहब डाल के गए हैं, वो जो कहते हैं हम साफ करते फिर रहे हैं और हमारी एक जिम्मेदारी बन गई है, हमने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है, तो वो खान साहब अब चाहते हैं कि वो लगे कि ये गंद जो है, ये अतहादी जो हुकूमत है, इन्होंने ये गंद शंद वो डाला है। तो मैं तो बहुत सीधा सूधा हर चीज़ साफ पदरी करके गया सी। बहरहाल वो मुझे ये लग रहा है कि खान साहब जो बजट सेशन है, बजट इजलास हो रहा होगा, उस वक्त डिस्टर्ब करेंगे इस्लामाबाद को। अब उन्होंने राना सनाउल्लाह ने क्या प्लानिंग की हुई है, क्या नहीं की हुई,
وہ کہتے تو یہی ہیں کہ میں 20 بندے بھی نہیں نکلنے دوں گا، مجھے اجازت چاہیے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم بھی خطاب کر رہے ہیں قوم سے، وہ منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف کا پہلا خطاب ہوگا قوم سے، اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت کوئی سنسنی خیز باتیں جو ہو رہی ہیں کہ شاید حکومت جا رہی ہے، آ رہی ہے، چند دن کے مہمان ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ صرف پالیسی دیں گے اور اس میں اپنا جو مشکلات ہیں اس سے قوم کو آگاہ کریں گے، بتائیں گے جناب یہ مسائل ہیں، ان کو ایسے ایسے حل کرنا ہے ہم نے، اور قوم کو کچھ حوصلہ بھی دیں گے کہ جناب انہیں بھی پریشانی والی گل نہیں، معاملہ نو سنبھال لیں گے۔ یہ تو ہوگی جناب وزیر اعظم صاحب کی بات۔ خان صاحب کے حوالے سے میں قطعاً یہ ایک وجدانی، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ صرف ڈسٹرب کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ اور پھر آج جو خطاب کیا ہے سرگودا میں مریم نواز نے، بہت بڑا جلسہ تھا۔ انہوں نے خان صاحب کو کہا ہے کہ خان صاحب آپ بال نوچیں، دانت پیسیں یا پھر الٹے ہو جائیں، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جناب اپنے خون سے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب تک عمران خان کا فتنہ موجود ہے اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ جو عمران خان کا فتنہ یا نصور ایسی باتیں کر رہی ہیں، ایک خبر یہ بھی ہے کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کچھ ایسے شواہد اکٹھے کرنے کی جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، جو ملک کو انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ کوئی بیرونی ایجنڈا نہ ہو جس پہ عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جلد ہی وہ جو انکشافات ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ قوم کے سامنے لائے جائیں گے۔ وہ کب لائے جاتے ہیں، کب اکٹھے ہوتے ہیں، کس حد تک ثبوت ہیں، کس طرح کے ثبوت ہیں، یہ وہ نہیں بتایا جا رہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمرانی فتنہ ہے اس کے پیچھے جو ڈوریاں ہلانے والے لوگ ہیں ان کو ہم منظر عام پہ لائیں گے۔ وہ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر ہیں، جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہم لائیں گے سامنے۔ اور پھر دوسرا جو خطرناک بات ہے کہ ہمارے عارف علوی صاحب جو صدر ہیں، ان کے صاحبزادے کے ٹویٹ کا ذکر کیا ہے مریم نواز نے۔ اور مریم نواز نے جو اس کا عواب علوی صاحب ہیں، ان کا ٹویٹ جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پتہ نہیں رکے گا، چلتا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کرتا جائے گا۔ اور پھر فلودہ انقلاب آیا ہے جناب، فلودہ کو ہے، اور اس میں فوج ہے، عدلیہ ہے اور پی ڈی ایم ہے، اور وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جو گندگی پر ان کا ناک مزید رگڑے گا، یہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ فوج، عدلیہ، پی ڈی ایم سب کا ناک رگڑے گا۔ یہ مریم نے ذکر کیا، اس پہ سو موٹو کیوں نہیں لیا یار؟ جو عدلیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے، فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے، آئین میں پابندی ہے کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ 63 میں، آئین کیٹیگری 63 میں نہلی بھی ہے، اس میں یہ باتیں کرنے والے جو ہیں ان کی، وہ میں میرے خیال ایک ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں، تو اس کا سو موٹو کیوں ہے؟ مالم جپا والی بات مریم نے کی ہے، وہ میں نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا وجیہ احمد شیخ کے حوالے سے، انہوں نے نکالے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کون کون سے کیس تھے جو ان کے آتے ہی وہ سارے غائب ہو گئے تھے۔ مالم جپا والا تو وہ ایک کلاسک مثال ہے کہ ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہی نہیں بند کر دیں، اور احتساب عدالت میں نیب والے جا کہہ رہے ہیں جناب وہ بند۔ وہ پھر جو آپ کے بشیر میمن کا بھی ذکر میں نے کیا تھا کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ بنا دیں، فلانے کو پکڑ لیں، قاضی صاحب کے خلاف انکوائری شروع کر دیں، فلاں کو ایسے کر دیں، ایسے کو ایسے کر دیں، وہ ساری چیزیں، اس پہ کوئی سو موٹو نہیں ہوا۔ اب سو موٹو ہو رہے ہیں۔ یہ سو موٹو والی بات جو ہے، اسی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سارے سو موٹو جو ہونے ہوتے ہیں وہ انہی کی حکومتوں میں۔ عمران خان جو کہہ رہا ہے رات کے 12 بجے عدالتیں اور دن کے اتنے بجے عدالتیں، اور میری فوج کی فیملیاں جو ہیں وہ بھی آئیں گی وہاں، اس کا مطلب فیملیاں جو ہیں وہ جدا ہیں فوج سے، جو فیملیاں ہیں وہ فوج سے جدا ہیں۔ ویسے تو ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جناب جو فوج والے ہیں، جو بڑے ہیں، وہ بیٹھ کے کچھ اور فیصلہ کر جاتے ہیں، اور ان کی فیملیاں گھر میں جا کے انہیں کہہ دیتی ہیں آپ یہ فیصلہ کر کے آگے، حالانکہ وہ گھروں میں تھوڑا ڈسکس ہونا ہوتا ہے، لیکن ایسی باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ جیسے خان صاحب نے کہا، اس سے پھر باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیملیاں بھی آئیں گی فوج کی، اور جو فوج والے فیصلے کرتے ہیں غیر جانبدار نیوٹرل رہنے کے، ان کے جو فیملیاں ہیں جو خان صاحب کے پی ٹی آئی کی ہیں، وہ جو ہیں وہ ان کے گھر میں ایک نیا پھڈا پڑ جاتا ہے جناب
کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, عمران خان کو کیسے کیوں اتار دیا, یہ کر باتیں ہو رہی ہیں. اور موقع کون دے رہا ہے؟ خان صاحب دے رہا. اب مریم نے جو مطالبہ کیا ہے کہ شہزاد اکبر کے خلاف کیوں نہیں سو موٹو لیا آپ نے, اس کے خلاف بھی سو موٹو بنتا تھا, اور دیگر اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. بشیر میمن والی بات بھی شاید انہوں نے کی ہے. اب رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو غلط کریاں ہو چکی ہیں, غلط تعیناتیاں, غلط تبادلے ہو چکے ہیں ماضی میں, ہم ان کو صحیح نہ کریں. ان کا ایف آئی اے میں کوئی تبادلہ تبادلہ نہیں کرنا. اب خبریں ایسی ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے وہاں اپنی مرضی کہ جو دل میں آیا وہ کیا, بدماشی تک کی انہوں نے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی افتخار عباسی صاحب ہیں, ان کے غیر قانونی طور پر جیسے بھی ان کے خلاف انکوائری وغیرہ چل رہی تھی, تو انہوں نے مہربان ہو گئے شہزاد اکبر صاحب, کیونکہ وہ جو ظفر حجازی والا معاملہ تھا, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن والے جو تھے, ان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ قربانی تھی, افتخار عباسی صاحب کو شاید میرے خیال دی تھی. تو وہ کہتے ہیں جناب انہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن لگا دیا, پتہ نہیں کیسے پروموشن دے کے. اور محمود اللہ فرق صاحب تھے کوئی 17ویں گریڈ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹائپ لیگل, انہیں جناب 19ویں گریڈ کا چارج دے دیا, انہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر لا ایڈمن کا وہ بنا دیا. اور پھر کوئی وقاص رسول صاحب تھے, وہ کہتے ہیں کہ 17ویں اسکیل میں بھرتی کی ہے انہوں نے, اور پھر جناب انہیں 20ویں گریڈ 17ویں گریڈ میں بھرتی ہوا تازہ بندہ, اور 20ویں گریڈ میں انہیں ڈائریکٹر لا وہ مقرر کر دیا گیا. اس طرح کے اگر وہ تبادلے یا وہ تعیناتیاں یا وہ جو اس وقت کے ہوتے ہیں ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ کیا میرٹ جو خلاف میرٹ کر رہی ہوتی رہی ہیں, تو ان پہ کیوں اعتراض ہے؟ بہرحال یہ اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس میں زبردست جو تیاری مجھے لگ رہی ہے کہ وہ زبردست تیاری کے ساتھ دلائل کے ساتھ وہ وہاں جائیں گے. مثلا وہ پراسیکیوٹر والی بات پھر آ گئی جناب, کہ وہ جو پراسیکیوٹر ہیں پتہ نہیں سکندر ذوالقرنین جو سابق جج نہیں کنفرم ہو سکے تھے ہائی کورٹ کے, فواد چوہدری کے وہ بڑے قریبی دوست ہیں, انہوں نے 11 اپریل کو درخواست دے دی جناب اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں کہ جناب ایف آئی اے کے اچھا اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پیش ہونے سے روک دیا, سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے, حالانکہ انہیں خط یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے آئی او نے تفتیشی کہہ رہا ہے کہ ڈی جی جو ایف آئی اے ہیں اس وقت ثناءاللہ عباسی صاحب تھے جن کی یہ تعریفیں کر رہے تھے, بڑے کام کا آدمی ہیں, کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پیش نہ ہوں آئی او کے ذریعے. اور وجہ یہ بتائیے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو دونوں منتخب ہونے والے ہیں, ایک وزیر اعظم ابا جی اور بیٹا جو ہے وہ منتخب ہونے والا ہے وزیر اعلیٰ, ابھی ہوئے نہیں تھے, صبح درخواست دی. تو اس لیے, اور میں بھی کا لفظ ہے, میں بھی کہ شاید جو مقتدر حلقے ہیں, جو متعلقہ حلقے ہیں, جو متعلقہ حکام ہیں, وہ اس کیس کو پرسو نہ کرنا چاہیں, کیس کو نہ چلانا چاہیں. یہ درخواست, یہ بھی ایک سازش ہو سکتی ہے, یہ درخواست ایک سازش ہو سکتی ہے اپنی جگہ پہ. میرے خیال اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, بلکہ اس کو ان کو حکومت کو یہ معاملہ لینا چاہیے کہ یہ کن کے دوست ہیں, سکندر ذوالقرنین صاحب جو اسپیشل پراسیکیوٹر تھے, اور کن کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیا ہوگا, یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے. بہرحال اب یہ جو میرٹ والی بات کر رہے ہیں کہ جناب میرٹ پہ ایسے ہو رہا, ہم انصاف چاہتے ہیں, ہم برابر چاہتے ہیں, سب کے ساتھ ہو جائے وہ, اب یہ سوال بڑی شتومت کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو بینچ بنتے ہیں, جو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, یہ ان کا بھی کوئی میرٹ شیرٹ ہوتا ہے یا صرف وہ مطیع اللہ جان کے بقول ہم خیال لوگوں کا, جو بیچ میں کوئی یعنی جو چیف صاحب یا جو بھی چاہتے ہیں وہ اس کے برخلاف کوئی اس کے خلاف ادھر ادھر کوئی نہ آبزرویشن دے نہ اپنا ذہن دے. اب دیکھیں اصولی طور پہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے, تو ہائی پروفائل کیس میں ہائی پروفائل جج بننے چاہیے, یعنی ہائی پروفائل سے مراد میری ہے کچھ سینئر ہیں, سینئر جج جو ہیں. اب سینیارٹی کے حساب سے چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. اچھا دوسری بات یہ کہ جو سو موٹو کیس ہوتے ہیں نا, سو موٹو کیس, اس میں میرا یہ تجربہ ہے کہ جس بات پہ از خود نوٹس لیا جاتا ہے 99% جج کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے, یہ غلطی ہو رہی ہے, اس کو میں نے پکڑنا, اس کو نہیں چھوڑنا. صرف 1% چانس ہوتا ہے کہ از خود لیا گیا نوٹس جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہوا, بلکہ کوئی آج تک میری نظر سے ایسا کوئی آپ کی نظر سے گزرا ہو بتا دیں کہ از خود نوٹس سپریم کورٹ نے لیا ہو
اور وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا ہو کہ جیسے تھا جہاں تھا ویسے تھا وہیں چھوڑ کے تھے، نہ ایسا کوئی نہیں ہوا. تو وہ جو سو موٹو لینے کے لیے نوٹ بھیجتا ہے جج، اس کو تو بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کا تو ذہن پہلے ہی بنا ہوتا ہے. اور چیف جسٹس صاحب بھی قائل ہو جاتے ہیں اس نوٹ سے، تو چیف جسٹس کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. چلو بیٹھ جائیں، اوکے، ہم سمجھتے ہیں کہ حلف اٹھایا ہوا ہے. حلف تو ویسے انہوں نے بھی اٹھایا ہوتا ہے، جو ہمارے وزیر ہیں اور وزیر اعظم، انہوں نے بھی اللہ کے آگے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم اپنی ایمانداری کے ساتھ سارے کام کریں گے، نیک نیتی کے ساتھ، اپنے ذاتی مفاد کو نہیں آڑے آنے دیں گے. اچھا، اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بنتی ہے سینیارٹی، وہ بنتی ہے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، مسٹر جسٹس اعجاز علی احسن صاحب، اور مسٹر جسٹس مظہر عالم میاں کھیل صاحب. یہ پانچ، اگر 5 رکنی بینچ ہی بنانا ہے، یہ ہائی پروفائل کیس ہے، تو ان ججوں میں کیا ایسی خامی ہے یا کیا ایسا ہے کہ آئین قانون کو نہ سمجھنے والے جج ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہاں بھی میرٹ کی بات اگر ہوتی ہے، انصاف کی اور سب کے ساتھ برابری کی، یکساں سلوک کی، تو ججوں کے ساتھ بھی یکساں سلوک ہونا چاہیے. اچھا، اب میں جو بتا رہا تھا نا کہ کوئی اعلیٰ سطح کی تقرریاں، فوج میں تو نومبر میں 2 ہونی ہیں، اور عدلیہ میں بھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں، اور یہ مشکل بنا ہوا ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھے چیف صاحب، وہی بندہ چیف جسٹس بن جائے کسی ہائی کورٹ کا، یا ہائی کورٹ کا جج لگ جائے، یا سپریم کورٹ میں اس کو لے کے چلے جائیں. تو یہ کیسے ہوگا، یہ میں ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے جو فوج والا معاملہ ہے، وہاں بھی یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جناب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ کوئی تقرر کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، وہ نگران حکومت آ جائے، کوئی وہ نگران حکومت، نومبر میں کوئی نگران حکومت ہو، وہ پھر اپنی مرضی سے جس کو یہ چاہیں وہ 4-5 نام بھیجتے ہیں. اب تو یہ پکا نہیں نہ ہے کہ وہ جو 5 نام بھیجتے ہیں ان میں سے کس کو وزیر اعظم صاحب پسند کرتے ہیں کہ ان کو آرمی چیف لگا دیا جائے، اور کس کو جو چیف کی کمیٹی ہوتی ہے، جوائنٹ کمیٹی، اس کا سربراہ بنا دیا جائے. تو پھر وہ نگران حکومت میں تو وہ سارا کچھ ہی پھر وہ اپنی مرضی سے ہو سکتا ہوتا ہے. اب وہ جو معاملہ میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ میں ججوں کی 3 اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں. میرے ذہن میں خیال کیسے آیا؟ میرے ذہن میں خیال ایسے آیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک خط موصول ہوا ہے چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے، کہ جو چیف جسٹس سمیت 6 سینئر ترین جج ہیں، ان کی کارکردگی رپورٹ کے حوالے سے وہ کارکردگی طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے تو بتائیں آپ نے بطور وکیل کتنے کیس کیے ہیں، بطور جج کون کون سی آپ کی جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، وہ سارا ریکارڈ شکار وہ منگواتے ہیں، کتنے مقدمات کیے ہیں کتنے نہیں کیے، وہ ریکارڈ منگواتے ہیں. جب عائشہ ملک کو لے کے جانا تھا، وہ 4-5 نمبر سے جونیئر تھی، تب بھی یہ سب سے مانگی گئی تھی. اور چیف جسٹس مسٹر جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہے انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا مجھے دلچسپی نہیں ہے سپریم کورٹ جانے میں. اور باقی جو تھے انہوں نے دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن پھر ان کی بجائے عائشہ ملک صاحب کو لے گئے تھے. اب یہ چیف جسٹس اس دفعہ بھی اگر امیر بھٹی صاحب لکھ کے دے دیتے ہیں، کیا یہ جوڈیشل کمیشن سے منظور ہو جائے گا؟ اس دفعہ معاملہ، اس دفعہ کی میں بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی اکثریت یہ چاہتی ہو کہ شہزاد احمد خان جو سینئر موسٹ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہیں چیف جسٹس ہونا چاہیے، لیکن وہ مرضی کیسے نہیں چلنی. آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس عائشہ ملک کو اوپر تقرر کے لیے، سپریم کورٹ تقرر کے لیے وہ انہوں نے کوشش کی تھی، تو اس وقت جو تھا پہلی دفعہ تو ٹائی ہو گیا تھا معاملہ جوڈیشل کمیشن میں، دوسری مرتبہ پھر 5-4 سے وہ بمشکل، یعنی کہ 1 ووٹ سے وہ نامزدگی ہوئی تھی ان کی، پھر وہ پارلیمانی کمیٹی، پھر وہ پہنچ گئی سپریم کورٹ میں. وہ اس کے دیگر اور بھی معاملات ہیں. اب کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہوتا ہے وہ 9 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے. ایک چیف جسٹس، 4 سینئر ترین جج، ایک ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا یا کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریٹائرڈ، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، اور ایک وکلا کا نمائندہ. اب صورتحال یہ ہے کہ کمیشن میں جو لوگ موجود ہیں وہ ہیں مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ہونا ہے، پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، پھر جسٹس سردار طارق مسعود. انہوں نے، جو قاضی صاحب نے اور طارق مسعود دونوں نے عائشہ ملک کے اوپر جانے کی مخالفت کی تھی. پھر آتے ہیں اعجاز علی احسن صاحب، پھر آتے ہیں مظہر عالم میاں کھیل صاحب،
پھر ایک ریٹائرڈ جج ہیں سرمد جلال عثمانی صاحب، انہوں نے عائشہ کی حمایت کی تھی، اور پھر وزیر قانون اعظم رضا تارڑ، پھر اٹارنی جنرل اشتر صاف علی، پھر وکلا کا نمائندہ اختر حسین صاحب، یہ ٹوٹل ارکان ہے۔ اب اگر اپنی مرضی کا بندہ لے جانا چاہتا ہے نیچے سے اٹھا کے، جیسے عائشہ ملک، اچھا اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ اگر مسٹر جسٹس امرتا بندیال صاحب کہہ دیں کہ فلاں بندے کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، اچھا 2 سیٹیں مزید بھی خالی ہونے والی ہیں، مسٹر جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب خود بھی جولائی میں ریٹائر ہو جائیں گے 12-13 جولائی کو، اور پھر جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی 13 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گے، یعنی کہ 5 نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ اب جس بندے کو امرتا بندیال صاحب چاہیں، جیسے ماضی میں ہوتا ہے چیف جسٹس جو چاہتا تھا باقیوں کی مشاورت کے ساتھ روک کے، اب خلاف میرٹ نیچے سے کسی نے نہیں، لائن نہیں توڑنے دینی، کیونکہ اس بابت اپنا ذہن پہلے اظہار کر چکے ہیں سردار طارق مسعود صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب عائشہ ملک والے معاملے میں، اور اس وقت جو حکومتی نمائندے تھے وہ بینچ کے ساتھ مل گئے تھے۔ اب وزیر قانون جو اعظم رضا تارڑ ہیں وہ بھی لائن توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، اٹارنی جنرل اشتر صاف علی بھی حکومت کی جو ہدایت ہوں گے ان کو فالو کریں گے، اور وکلا نمائندے جو اختر حسین صاحب، وہاں بھی جو وکلا نے یہ طے کر رکھا ہے کہ نہیں، بلکہ عائشہ ملک کی طرف تو ہڑتالیں بھی ہوئی تھی۔ اب منیب اختر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں بینچ میں سو موٹے والے میں، وہ بھی لائن توڑ کے نیچے سے لے کے گئے تھے انہیں، اور محمد علی مظہر صاحب پہ بھی پھڈا پڑا تھا، وہ بھی نیچے سے اٹھا کے لے کے گئے تھے ان کو۔ یہ اب ایسا نہیں ہونے والا۔ اگر یہ پرانے ماضی کو انہوں کے جو ججز کی جو ذہن ہے، جو کمیشن کے ارکان کے جو ذہن ہے، ان میں وکیل بھی اپنا ذہن دے چکے ہیں ان کا نمائندہ، اور اعظم رضا تارڑ بھی اپنا ذہن دے چکا ہے، ہڑتال کی کال دینے والوں میں شامل تھے بطور وکیل لیڈر، اور پھر اٹارنی جنرل نے بھی اپنے وزیر قانون کی بات ماننی ہے۔ یہ 3 خلاف میرٹ تقرری کی نیچے سے لائن توڑنے کی حمایت نہیں کریں گے، اور 2 ججز سردار طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ بھی اپنا ذہن دے چکے ہیں، یہ بھی نکل گئے، یہ یعنی کہ 3-2-5 یہ ہو گئے، اور مظہر عالم میاں خیل صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ نہیں، صرف پیچھے رہ جائیں گے صرف 2، بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب، اور تیسرا ان کے ساتھ مل جائیں گے زیادہ سے زیادہ ریٹائرڈ جج سرمد جلال عثمانی صاحب۔ تو وہاں بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن میں، بہت سارے لوگ اس کو معاملے کو جو حکومت کو پریشر میں لانے کی باتیں شاتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے قوائف انہوں نے مانگ لیے ہیں، اس کا مطلب وہاں جو خالی اسامی ہیں سپریم کورٹ میں اس کے تقرر کے لیے کاروائی شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ یا ماضی کی جو اجلاس ہیں ان کے حوالے سے، تو ظاہر ہے وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے۔ تو یہ سارا معاملہ سر اس طرح بنا ہوا ہے، اور جو میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب بھی یہ بوٹے لگانے میں ان کا بھی کردار ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بھی میں نے بات کی تھی، وہ بتاؤں گا، بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں، لمبا بڑا ہو گیا ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔